अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस खत पर हुकूमत के इंक्वायरी कमीशन को पीटीआई ने मुस्तरद कर दिया है। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के ओहदेदारान का कहना है कि 6 जजेस ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। नून लीग के एक सेनेटर का कहना है कि इन जज साहिबान ने ज़ाब्ता खिलाफ की धज्जियां उड़ाई हैं। बज़ाहिर इस खत का मुहर्रिक कोई और है, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना कुछ भी नहीं है, रूटीन मैटर है ये। देखो वट एवर इज़ हैपनिंग इन दिस कंट्री कि जिस भी शोबे में, महकमे में, इदारे में जो कुछ भी हो रहा है कोई कुछ नया नहीं है मेरे लिए। अच्छा, मैं इंजॉय इस बात को कर रहा हूँ कि हमारे मीडिया के मुफक्किरीन पैदल दूर दूर जाके कोई अजीबो गरीब किस्म की कौड़ियाँ ला रहे हैं। इसमें नई बात कौन सी है? इन लोगों ने क्या कहा है? यह आपकी तारीख है। जस्टिस मुनीर से लेके अभी कल की बात है, आप भुट्टो साहब के केस से फारिग हुए हो। शर्मनाक बात है। इस मुल्क की तारीख का कायद के बाद, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद मोस्ट पॉपुलर लीडर कितनी बेरहमी से अदालती तौर पे कत्ल कर दिया गया। 40 साल बाद होश आया, 4 जुमले बोले फारिग, भुट्टो वापस आ जाएगा, उसके साथ होने वाला जुल्म रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद जो लोगों की नफ्सियात पे असरात मुरतब हुए, वो देखो बात सुनो, इस तरह के हादसे उधेड़ के रख देते हैं। जैसे एक इंसान की, एक फ़र्द वाहिद की एक नफ्सियात होती है, इस तरह कौमों की इज्तमाई नफ्सियात होती है। मसलन मेरा ज़ाती ख्याल है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है ना, मेरा सब्जेक्ट है कि फॉल ऑफ ढाका के बाद कौम का बहुत सी चीज़ों से एतबार उठ गया और उनके अंदर एक ख़ास तरह की लाताल्लुकी पैदा हुई। इसी तरह इस तरह के साने। अच्छा, अब भुट्टो के अदालती कत्ल से फारिग होने के बाद अगर आप गौर करो तो 3-4 नाम हैं। भगवान दास हैं, जस्टिस भगवान दास, वो अपने कार्नेलियस हैं, वो क्रिश्चियन थे, वो हिंदू थे, और रुस्तम कियानी हैं। अच्छा, रुस्तम कियानी ने क्या कहा था? बड़े कमाल के जज थे, हसरत है उनसे कभी मिले होते, हमने उनको देखा होता। उन्होंने एक बार कहा था कि नवाब कालाबाग की हुकूमत थी उस वक्त, अभी फॉल ऑफ ढाका से पहले की बात है, तो उन्होंने कहा था कि लोगों को सब्ज बाग दिखाते हैं, ये हुकूमत यानी अयूब खान की लोगों को काला बाग दिखा रही है। कैसा है? ये आपकी तारीख है। अच्छा, ये मुहावरा मैंने ईजाद किया, वकील की करना जज कर लो। ज़बान ज़दे आमा, मैं तो इस शोबे से वाकिफ़ नहीं हूँ ना, मुझे कुछ जिस तरह मुझे सियासत से दिलचस्पी नहीं, इसी तरह वकालत से भी कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन ये मुहावरे क्या हैं? वकील की करना जज कर लो, मतलब ये आपके बड़े बड़े कारनामे कौन लोग हैं? उस्ताद है अगर वो खाइन हो, मुनसफ है अगर वो खाइन हो, या अंडर प्रेशर हो, या फलाना हो, टमकाना हो। सेकंड वर्ल्ड वॉर की घिसी पिटी बात है, बहुत बुरा हाल था। छाँव हो जाती थी लंदन पे, इतने आते थे नाचीज के तैयारे बम गिराने। तो किसी ने पता नहीं चर्चिल से पूछा कि जी क्या? उसने कहा मुझे एक बात बताओ, अदालतें इंसाफ दे रही हैं? उन्होंने कहा आटा। उन्होंने कहा सब ठीक है, जाओ खैर करो। तो ये हमारे यहाँ क्लैरिकल किस्म के बिल्कुल क्लर्कों जैसी ज़हनी इनकी तरबियत हुई है। बैठ जाते हैं जैसे पता नहीं को पहली बार कोई वारदात। मेरे नज़दीक तो ये रूटीन मैटर है। आई एम सॉरी, मैं हैव नथिंग मच टू से अबाउट इट। मैंने इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, ख़त्म। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारी रिवायतें हैं, सारी उठा के देख लो। जस्टिस मुनीर जैसे तोहफे अल्लाह ने दिए, और फिर वो लोग, उनमें से एक वो नसीम हसन शाह, उसमें कोई थोड़ी बहुत गैरत थी, जिसने अपनी ज़िंदगी में इस बात का एतराफ़ भी किया। आपने एक बंदा तख्ता धार पे लटका दिया, किस ज़माने में? खुदा का खौफ करो यार। इस तरह तो आवारा कुत्ते को नहीं मारते, कॉरपोरेशन को अथॉरिटी है, मुझे नहीं है, आपको नहीं है। तो एक ऐसे बैकग्राउंड के साथ इस पे ऐसे मातम हो रहा है जैसे पता नहीं क्या पहली बार कोई तोप चल गई है। कुछ भी नहीं है, रूटीन मैटर है। हमारी रोशन रिवायात का तसलसल है।
کہ آگے چلتے ہیں حسن صاحب. اب اس ہفتے کا سب سے اہم معاملہ, کیونکہ اس کا تعلق تعلیم سے ہے, اخباری خبروں کے مطابق گورنر پنجاب پر سیاسی مداخلت کا الزام ہے. پرنسپل ایچیسن کالج مائیکل تھامسن اور بورڈ کے سینئر ممبر سید بابر علی مصطفی بعد ازاں گورنر پنجاب نے 28 دن کی رخصت منظور کر لی. پرنسپل کا کہنا تھا متعصبانہ اقدامات نے ڈسپلن خراب کیا, اسکولوں میں سیاست اور اقربا پروری کی کوئی جگہ نہیں. پرنسپل سے معافی مانگے طلبہ اور والدین کا گورنر ہاؤس کے باہر مظاہرہ. دیکھو بیٹا, آپ نے ایک بات جو کی ہے بظاہر وہ ٹھیک ہے, لوگ اسی طرح شاید دیکھیں گے. آپ نے کہا اس معاملے کا تعلق تعلیم سے ہے. اس کا تعلق تعلیم سے نہیں, تربیت سے ہے, ہمارے اجتماعی کردار سے ہے, ہمارے مقتدر لوگوں کے مکروہ قابل نفرت رویوں سے ہے, اور ہماری سطحی سوچوں اور زندگیوں کے ساتھ ہے. میں حیران ہوں, ایک بات آئی ریکارڈ پہ, اب وہ جو مائیکل اے تھامسن ہیں ان کو روئے جا رہے ہیں, یہ عہد چیمے چومے یہ جو بھی ہیں گورنر فلانا. یہ اصل بات کی طرف تو تمہارا دھیان ہی نہیں گیا, سارے میڈیا کا نہیں گیا. کمال کی بات ہے. اس سارے کیس میں ایک نام آیا, سید بابر علی, جو پتہ نہیں صدیوں پہلے ایچسن کالج 8 برس کی عمر میں, اب وہ پتہ نہیں کوئی 90 سال کے ہیں, یہ پتہ نہیں. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ ایسا پرنسپل نہیں آیا, انہوں نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا. اور مجھے اپنے آپ پہ شرم آتی ہے کہ میں, ایک گواہی میرے لیے کافی ہے. یہ باقی کیا لمچھڑے یہ کیا کہتے ہیں, میرے لیے ایک, میں نہیں جانتا تھامسن صاحب کو, انہوں نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا اپنا. یہ بابر علی صاحب نے کہا, میں ظاہر ہے میرے میں یہ اتنی ہمت کہاں, اتنے نیک نام اور قداور آدمی کو. وہی یہ ایک آرگیومنٹ کافی ہے. اگر سید بابر علی جیسے عالی شان آدمی, ایسے آدمی گنتی کے ہیں پورے پاکستان میں, اس بندے کا مقام دیکھو, مرتبہ دیکھو, عمر دیکھو, بیک گراؤنڈ دیکھو. یہ پیکیجز والے لوگ ہیں جن کے بارے میں کسٹمز میں مشہور ہے کہ یہ رشوت بھی نہیں دیتے اور کبھی کوئی غلط کام بھی نہیں کرتے. ان کے کنٹینرز اگر آتے ہیں کسٹم والے منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں. وہ آدمی احتجاجاً استعفیٰ دے گیا اور تعریف کر رہا ہے اس پرنسپل کی جس کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش کی ہے. وہ یہ تعلق تعلیم سے نہیں, میں تو آپ کی تباہ حال برباد شدہ بھکاریوں والی اقتصادیات کا تعلق بھی اخلاقیات کے ساتھ جوڑ کے دیکھنے والا آدمی. تعلیم سے کیا تعلق ہے اس کا؟ اور پھر اتنا چھچورا. دیکھو بات سنو کہ جی وہ چکے بچے سیال کوٹ تو اس لیے بھی, او تینوں شوق ہے تے دے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں فرسٹ کلاس میں اپنا بکنگ کراؤں کسی ایئر لائن پہ, 11th آور میں میرا کو پرابلم ہو جائے, میں نہ جا سکوں اور انہیں کہوں کہ جی مجھے پیسے واپس کر دو سارے کے سارے. شرمناک بات ہے. بے شک. وہ صوفی شاعر کا جو ہے نا, وہ اس لیے ہے, نیچاں دی اشنائی کھولوں فیض کسے نہ پایا, کہ کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. نیچ کوئی ذات نہیں ہے, برادری نہیں ہے, نیچ رویے ہوتے ہیں. مفلسی کہتے ہیں نا حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے, بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی. اس ملک کے ساتھ یہ ہو گیا, اکثریت بھوک کی وجہ سے کیریکٹر سے بالکل یہ باری ہو گئی. جو ہماری اشرافیہ جسے میں بدماشیہ کہتا ہوں, ان کا یہ کیریکٹر ہے. خدا کا خوف کرو, اس پہ بحث ہوئی ہے, کون سچا ہے, کون جھوٹا ہے, کون غلط ہے, کون صحیح ہے. حالانکہ ایک جملہ کافی تھا. اگر کوئی باضمیر, کسی آپ باضمیر آدمی نے پڑھا ہوتا کہ اس کے ساتھ ہی اتنی دیر سے وابستہ اور یہ اور وہ, کس عمر میں کب اس کا طالب علم رہا, اور انتہائی باوقار ایک قابل احترام نام, تو لوگ ایک جھٹکے میں فیصلہ کرتے تھے. یہ کوئی چیمے میمے نہیں, فرق
اوپر سے جلیبیاں تل رہے ہیں, جواز گھڑ رہے ہیں, آئیں پائیں شائیں کر رہے ہیں. میں نے کسی اس کو دیکھا تھا, پتہ نہیں کیڑا وزیر ہے وہ, جس کی مونچھیں نہیں ہیں, داڑھی ہے, پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا. صاحب انہوں نے میں آپ کو سناتی ہوں, انہوں نے کہا کہ مستعفی سید بابر علی اس بورڈ کے سینئر ممبر تھے, بچے پڑھ ہی نہیں رہے تو فیس کیسے دے, استعفے کو غلط رنگ دیا گیا. فضول بات ہے, غلط رنگ دیا گیا. میں نے کہا نا, میں ریلوے میں بک کرایا, میں نہیں 11th آور میں نہیں. او بھائی تم نے 2 بچے 2 سیٹیں ایک امپورٹنٹ تعلیمی ادارے کی انگیج کی ہوئی ہیں, جان چھوڑو کوئی تو اور بچے ہیں. فضول باتیں کرتے ہیں. اور یہ سارے بات سنو, یہ ایک ٹھگ ایٹیچیوڈ ہے ہمارا. میرا جس کے ساتھ تعلق ہے, میں نے اس کے ہر چیز کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے, بری بات نہیں ہے. آپ اگر ایک ٹیم کا حصہ ہو, ایک خاندان کا حصہ ہو, یاریاں دوستیاں نبھاتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں نہیں, تو بھلے آپ کا باپ ہو یا آپ کا بیٹا ہو, 2-3 چیزیں ایسی ہیں جن پہ کمپرومائز نہیں کرتا آدمی. باقی ٹھیک ہے, میرا اگر کسی سے تعلق ہے, دوستی ہے, فلانا ہے, ٹمکانا ہے, تو میں اپنی بات کر رہا ہوں. ہم کو فرشتے تو نہیں ہیں, ایک خاص طرح کی سوسائٹی کی پیداوار ہیں, جسے کیا کہتے ہیں وہ لاجپال ہونا فلانا بندہ دوستوں کا. لیکن ایک حد ہوتی ہے. یہ تو بے شرمی اور ڈھٹائی کی آخری انتہا. اس پورے کیس میں صرف ایک چیز میرے لیے کافی ہے. سید بابر علی بھی مستعفی ہو گئے, اس پتہ نہیں 90+ ہیں. نیک نام ترین پاکستان کے جو چند کاروباری ایسے گروپس ہیں جن کی عزت ہے, احترام ہے, جن کی کنٹریبیوشن ہے لوگوں کے لیے بہت, اور کوئی چھچوروں کی طرح نہیں کہ پنڈنا ہے تو پھر نال جا کے کیمرے ہون تے فلانا. نو, بے نیاز ان چیزوں سے. بزرگ آدمی, ان کا چلے جانا کافی ہے میرے جیسے احمق کے لیے یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے, چلیں حسن صاحب آگے چلتے ہیں. تو لتیاں جھاڑنے والے جانور ہیں. صاحب, پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی کا ایک بیان اخبار میں رپورٹ ہوا کہ NFC ایوارڈ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جانی چاہیے. اچھا, شرمیلا فاروقی, اچھا بھائی, یہ NFC ایوارڈ کوئی دوشیزہ ہے 16 سالہ 17 سالہ 18 سالہ جس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا جرم ہے, گھٹیا پن ہے, آوارگی کی نشانی ہے. بتاؤ مجھے, کوئی لونڈ گیا ہے یہ NFC ایوارڈ؟ یہ اچھا, یہ 18ویں ترمیم ہے یا کوئی شمیم نسیم جو کہ ٹچ می ناٹ وغیرہ؟ کیا فضول بات ہے. آئین کوئی مقدس چیز ہے کیا ہے؟ یہ آئین بنانے والوں کی تصاویر چھپتی ہیں, سامنے رکھ کے دیکھ لو کسی وقت, جس کے بارے میں انفارمیشن نہ ہو مجھ سے لے لینا. انسانوں کی بنائی ہوئی ایک دستاویز ہے جس کا, اور پاکستان کا آئین جس کے بارے میں پاکستان میں میرا خیال ہے سب سے, جب تک وہ خاک نہیں ہو گیا, اس نے جان نہیں چھوڑی 9-10 سال ضیاء الحق, اس نے کہا تھا کیا ہے یہ چند ردی کاغذوں پہ مشتمل ایک چیتھڑا, یہ کوئی مقدس کتاب ہے. اور ایک بات سنو, اچھا مان بھی لیتے ہیں تو یہ کوئی ایسی دستاویز تو نہیں ہے جس میں آئین تو ہوتا ہی اس لیے ہے کہ وقت کے تقاضوں کے مطابق اس میں تبدیلیاں ہوتی رہیں. یہ ہیلدی بات ہے. جیسے ایک بچہ گرو کرتا ہے, اس کا لباس, اس کی خوراک, اس کے ساتھ آپ کا رویہ سب تبدیل ہوتا ہے. تو اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ قومیں گرو کرتی ہیں, نئے مسائل آتے ہیں سامنے, اس کے مطابق ہو گیا. کیا ہے یہ؟ اچھا, یہ NFC ایوارڈ میں اگر وفاق ہی دیوالیہ ہو جائے تو تسی امب لینے ہیں. اور یاد رکھو, میں نے اس وقت بھی اس کی مخالفت کی تھی کہ یہ بہت بڑی واردات ہے. تو اس لیے شرمیلا فاروقی, اور سوال کرنے سے پہلے لوگوں کے قد تھوڑے سے ماپ لیا کرو. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں حسن صاحب. نواز شریف نے کہا کہ ہماری حکومت ہٹائی جاتی تو پاکستان ترقی کی بلندیوں پر ہوتا. 1-2 سال مشکل صحیح, آسودگی کا وقت ضرور آئے گا.
اچھا بات سنو یار، گپوڑی سارے یہ تو کمال اندرون شہر، وہ پتہ نہیں میں نے کوئی پروگرام دیکھا ہے، کوئی بچی کر رہی تھی کوئی پروگرام کہ فرام گوال منڈی ٹو فلانا، کوئی اس طرح کا تھا. دیکھو فی الحال تو میاں صاحب نے 2 سال کا دانا پھینکا ہے عوام کے آگے، 2 سال کے بعد پھر 2 سال کا. یہ وہی آدمی ہے نا جس نے اشروں پہلے 10 سال پہلے جس نے کہا تھا قرض اتارو ملک سنوارو. ڈالرز بھی لوگوں کے حلال کے ڈالرز، حرام کے نہیں، حرام کے تو باہر ہوتے ہیں، وہ پھر ٹیٹیوں تک نوبت جاتی ہے، نہیں وہ سیز کر لیے. اچھا اب یہ کیا حرکت ہے کہ 2 سال تک ٹپاؤ، پھر کچھ اور دیکھی جائے گی. پھر کہتے کو زلزلہ آ گیا، اللہ معاف کرے، کچھ اور ہو گیا. ابن انشا کی ایک کتاب میں ایک بڑا خوبصورت اسکیچ ہے، میں کتاب کا نام بھول گیا ہوں. اس میں ایک آدمی گدھے پہ بیٹھا ہے، گدھے پہ اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے، ڈنڈے کے آگے چارہ پٹھے نہیں کھاتے کھوتے، وہ بندھا ہوا ہے. اس نے یوں کر کے پکڑا ہوا ہے اور فل سپیڈ سے جا رہا ہے کھوتا کہ اب میں چارے کے تو پاس ہی ہوں. وہ جتنی سپیڈ بڑھا رہا ہے فاصلہ تو اتنا ہی ہے اس کے منہ میں اور چارے میں. یہ قوم پہ بیٹھے ہیں، یہ میرے جیسوں پہ بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھ میں سٹک ہے بیانوں کی، اس کے آگے اس طرح کی فضول چیزوں کا چارہ لٹک رہا ہے، اور کیا بیوقوف بنا رہا ہے، اور کیا سیدھی سادی بات ہے. چلو ویسے حضرت صاحب ایک اور خبر کے مطابق نواز شریف ٹائم گین کر رہا ہے، گیننگ ٹائم. بے شک ایک اور خبر کے مطابق نواز شریف کی فیصلہ آباد آمد پر رانا ثناءاللہ دور رہے، نہ استقبال کیا، نہ اجلاس میں شریک ہوئے. ان کی عدم موجودگی زیر بحث بنی ہوئی ہے. تو اس قوم کے پاس بحث کرنے کے لیے ہے کہ کوئی ایشو ہے بھائی، اس کا کوئی ذاتی مسئلہ ہوگا. میری تو مدت ہوئی کوئی ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، اس لیے میں ہاؤ کین آئی سے، میرا اگر کوئی رابطہ ہوتا تو شاید مجھے پتا ہوتا کیوں گئے نہیں گئے. باقی یہ اٹس ناٹ امپورٹنٹ. وہ گیا ہے، بندے کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، کوئی اور کام ہو سکتا ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے اللہ معاف کرے کوئی آسمان سے اتر کے آیا ہے کوئی نہیں گیا تو کون سی ایسی قیامت آ گئی. ہم بھی چونکہ پیٹی لوگ ہیں، ہمارے پاس کرنے کو باتیں ہیں کچھ نہیں. اب یقین کرو ایک مسخرہ سا آدمی ہے، پاک میں آتا ہے، بزرگ بندہ ہے، لیکن جو کر لگتا ہے مجھے ٹخنوں سے اوپر اس کا تنبا ہوتا ہے، اسے یہی نہیں پتا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ایک اس نے صافہ لپیٹا ہوتا ہے، یہ سارا سلام دعا ہوتی ہے. ایک دن آ کے میرے پاس بیٹھ گیا، I was rude to him. کیا یہ جی IMF؟ میں نے کہا جی 1 منٹ، IMF کس بات کا مخفف ہے؟ میں نے کہا جی پلیز. دوسری طرف حضرت صاحب مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ نواز شریف کو نیا لاڈلا سمجھتا ہوں، انہوں نے اپنا غم میرے ساتھ شیئر کیا، جرم کوئی اور کرتا ہے، سیاستدان ذمہ داری اپنے سر لے لیتا ہے. سچی بات یہ ہے، یا آپ نے کوئی اس میں ڈنڈی ماری ہے، غلطی کی ہے، یا مولانا کا بیان میری سمجھ میں آ نہیں رہا. تو موٹی سی بات ہے، جو لاڈلے ہوتے ہیں وہ تو گٹکتے پھرتے ہیں، گٹرگوں نہیں کرتے کبوتر. یہ ہمارے ساتھ سامنے بیسمنٹ میں گٹرگوں کرتے پھرتے ہیں، پھر رہے ہیں نا آج کل ٹائیاں شائیاں یہ سارا. تو وہ اس طرح بیچارے میاں صاحب کی طرح منہ لٹکا کے تو نہیں پھرتے. کبھی حدیبیہ پیپر مل کا دورہ، تو کبھی وہ پتہ نہیں کیا تھی رمضان، پتہ نہیں شوگر مل کا دورہ. اس طرح تو نہیں ہوتا کہ پنجاب کے کون سے مسئلے پہ اپنی صاحبزادی کے پاس بیٹھ کے وہ اس طرح کا تو نہیں ہوتا کام. پتہ نہیں لاڈلا ماڈلا یہاں کیا ہونا ہے، اور وقت بتائے گا لاڈلوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے، میں کو منحوس بات کرنا نہیں چاہتا. جی حضرت صاحب اب اصل خبر کی طرف چلتے ہیں. اخباری خبر کے مطابق $1 ارب کی مہنگی RLNG کا بوجھ گھریلو صارفین پر ڈالا جائے گا. سوئی ناردرن گیس نے 155% تک مزید اضافہ مانگ لیا ہے. ایک ہی سال میں تیسری بار اضافے کے باوجود خسارہ کم نہ ہو سکا، جبکہ وزیر اعظم گیس کی قیمتوں میں اضافے پر برہم ہے. پچھلے دنوں اپنا مریم نواز بھی برہم تھی، اب شبانہ روز کے بعد ان کے برہم ہونے سے بھی میں تنگ رہنے لگ گیا ہوں. اچھا، تو اخبار نے یہ نہیں رپورٹ کیا کہ وزیر اعظم کے برہم ہونے کے بعد عوام کے غم میں شریک ہونے کا بھی انہوں نے دیا ہے، یہ بھی کہا ہوگا انہوں نے. اچھا دیکھو بات سنو، یہ چیزیں مہنگی ہوتی جائیں گی، عوام سستے ہوتے جائیں گے، اور یہ میں آج سے نہیں کہہ رہا. یہ جب میں نے PTI کی گورنمنٹ کو، میرا خیال ابھی 1.5 سال نہیں ہوا تھا،
تو میں نے ایک کالم میں خود پہ لعنت بھیجی تھی، جو پھر رؤف کلاسرا جیسے خوبصورت کالم نگاروں نے، جاوید چودھری نے، وہ اس بات پہ شدید حیرت کا اظہار کیا کہ جو بندہ ان کو سپورٹ کرتا ہے میرے سے رہا نہیں جاتا، میرا کوئی ڈیزائن ڈیفیکٹ ہے، سچی بات ہوگی وہ نکل جائے گی منہ سے عوام کو۔ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ آبادی تو اب کنٹرول کسی کا باپ بھی نہیں کر سکے گا، جیسے اس ملک کی اکانومی کنٹرول نہیں ہونی، آبادی بھی نہیں ہونی، تو آدھی آبادی کو گیس چیمبرز میں نہیں ڈالتے تھے نازیز، ہٹلر والے کو اس طرح کا کرو، باقی یہی کچھ ہونا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کب سے کہہ رہا ہوں یار، مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے ہی سنانے بیٹھ جاتے ہیں۔ حسن مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ۔ ویلکم بیک۔ حسن صاحب، برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے اپنی رپورٹ میں اس خدشے کا اظہار کیا کہ پاکستان کی مشکلات کم ہوتی نظر نہیں آتی، سرکاری خزانہ خالی، قرضے ناگزیر، دہشت گردی نے ملک کو جکڑ رکھا ہے۔ دیکھیں مریم، اچھا آپ کا بھی نا حال عجیب و غریب ہے، اکانومسٹ تک پہنچ گئے۔ اچھا وہ یہ میں جو سالوں سے پیٹ رہا ہوں کہ اکانومی بہت بنیادی فیصلوں کے بغیر پاکستان کی اکانومی ہیز نو فیوچر، اٹ ہیز نو پریزنٹ، اٹ ہیز نو فیوچر۔ اچھا میں جو اتنے سالوں سے یہ رپیٹ کر رہا ہوں، ورد کر رہا ہوں، اس کو بھول گئے اکانومسٹ آپ کو یاد ہے؟ تو جو میں 3 سال 4 سال 5 سال پہلے کہہ رہا تھا، اور ظاہر ہے میں ڈرائنگ روم میں گپ شپ نہیں کر رہا تھا، چینلز پہ ہی کہہ رہا تھا، کالمز میں بھی لکھ رہا تھا، تو وہ آپ کو یاد نہیں؟ آپ نے ایک محاورہ سچا ثابت کر دیا ہے مریم، گھر کی مرغی ہو یا مرغا ہو وہ دال برابر ہے۔ اکانومسٹ کیوں بھائی، مجھے کریڈٹ دو، یہ منحوس پیش گوئی میں نے کی تھی اور اب پھر کر رہا ہوں، الٹے لٹک جاؤ۔ یہ سفر جو زوال کا ہے تم نہیں روک سکتے، روکنے کی جو شرائط ہیں وہ تم پوری نہیں کرو گے، تم لوگ گھونگلوں سے مٹی جھاڑو گے، اچھڑافیہ کا یوں کر دیں گے، اچھڑافیہ، وہ تم تو ہوم میڈ شرافیہ ہو، اپنے خلاف کیسے کرو گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پاکستان کی ڈسیشن میکنگ میں جب تک وہ لوگ نہیں آئیں گے جو یہ ذلت جو اذیت سہ رہے ہیں، کیسے ہوگا؟ دیکھو بندہ کتنی بھی پین فیل کرے کسی کی، وہ انگریزی کا محاورہ ہے نا، اونلی دا ویئرر نوز ویئر دا شو پنچز۔ جوتا اگر مجھے کاٹ رہا ہے تو آپ کو میرے ساتھ جتنی بھی ہمدردی ہو، آپ کو وہ درد نہیں محسوس ہوگا۔ ایتھوپیا کے بچوں کی مجھے آج تک شکلیں نہیں بھولتی، لیکن وہ ظاہر ہے میرے بچے تو نہیں تھے، بھولے نہیں مجھے۔ آپ کی شاید یہ ہوش میں آنے سے پہلے کی بات ہو، جن پہ گزرتی ہے وہی، کسے عام آدمی دے کردا، کسے انجینئر دا، کسے ڈاکٹر دا، تہاڈی اسمبلی دا حال کی ہے اج بھی؟ وہ اگر واردات کرے تو گھر وڑدے ہی چمٹا چک لوے بڈھی کہ بےغیرت کی کر کے آئے ہیں، تو اتھے ان کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ اور ادھر تو اگر ڈیلی بیسس پہ بتانا شروع کر دیں نا کہ اس کے سوٹ کی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ یہ ہے، یہ جو بی بی نے پہنا ہوا ہے، یہ باؤ نے جو پایا ہے، وہ ساڑا تو کاکڑ مارنی سی، وہ تو صرف نگران سی، وہ تو ایویں ایکسٹرا سی، ایک وہی مارنی سی، یہ تو سارے شاہ رخ خان نے، چھوڑو جی۔ نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں حسن صاحب۔ نون لیگی ایم پی اے کی کالی شیشوں والی گاڑی روکنے پر سب انسپیکٹر کو معافی مانگنا پڑ گئی اور بعد میں اس کا تبادلہ کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایم پی اے کو شوکاز نوٹس دے دیا ہے۔ خواتین ملازمین پر تشدد کروانے پر عظمیٰ کاردار کو بھی شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا۔ اس ملک کی پالیٹکس کیا ہے؟ شو باز سے شو کاز تک، باقی یہ شہباز شریف کے چند جملے، یعنی تجھے چبانا رو تو فلانا ٹمکانا، باقی کیا ہے اس میں؟ یہ گورننس ہے اس ملک کی، ٹوٹل گورننس، اور جہاں ایک معمولی ایم پی اے نہیں سنبھالا جاتا۔ یہ جو عظمیٰ بخاری کیا، عظمیٰ بخاری کہتا ہوں یا عظمیٰ کاردار، یہ اندازہ لگاؤ اس کا سفر، ایک زمانے میں مونس سے چھپتا پھرتا تھا، ریالٹی ہے۔
वेरी रिस्पेक्टेबल फैमिली, बट क्या करूं मैं। इस तरह की और वो है, एक और थी वो मसरत चीमी, वो हर जगह थूथनी निकाल के पहुंची होती थी। इसने कोई पार्टी छोड़ी नहीं, काफ लीग से शुरू हो के फिर उधर नकब लगाई किधर ये पीटीआई में, फिर वो इनका भी हौसला देखो। वो तो फिर वो पूड़ियाँ खा के जफा मारन टुरी है, खुशामदी इंतहा। तो ये अच्छा, ये जो एमपीए हो गया या ये उसमें, ये कौन लोग हैं यार, काहे के लिए, क्यों, मुझे बताओ सही। कब से पूछ रहा हूं, कभी किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। को पागल है, भागा जाए असम्बलियां तो इजलास, नतीजा सिफर, गालियां अलहदा, नफरत लोगों की अलहदा। बात सुनो, ये सारा ये करते क्यों है? मालो जर के अलावा ये मुहावरा हम जैसे गंदे मुआशरों में जन्म लेता है। ओ तू जानता नहीं मैं कौन है, ये आम है। अच्छा, फिर बंदा को बंदा देख लिया करो। अच्छा, अभी तेरियां 3 लत्तां हैं, जरा घूम के दिखा, जरा पिछे तेरी को पूंछ है ना। बंदा को बंदा, वो तेनू मौत नहीं आनी या तेनू मां दी बगैर किसी को टाली ने जमे है? नहीं, बेशर्म, बेहया, बेगैरत, कब्रें भूले हुए लोग, कब्रस्तानों के रस्ते भूले हुए लोग। वो कही जमी अजमी तो बड़ा को एमपीए शैम्पी, बदतमीजी होगी पुलिस वाले को बेचारा। अब ये शो कॉज, क्या शो कॉज है, उसे कहो इस्तीफा दो। शो कॉज का मतलब क्या है? मिट्टी पाओ। शो कॉज कौन सा शो कॉज है? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। से कौन माफी मांगो जाके इंडिविजुअली एक के पास, इस्तीफा दो एंड गेट आउट, गेट लॉस्ट। इस तरह की इबरत की मिसालें हर जगह बनी हों, ऊपर नीचे, अब तो 4 दिन में सीधे हो जाएं। बेशक, लेकिन नहीं, वो आते ही है कुछ करने, ਇਹਦਾ भी मजा न लैन तो फिर फायदा की। घर घर जाके वोट मंगता बंदा पूछे, तू कह रहे हो बंदा को बंदा और तू जानता नहीं मैं कौन, तू गदागर है, बेकारी, वोट खरीदने वाला, वोट की भीख मांगने वाला। लेकिन नहीं, तो मुझे तो एक बार एक वजीर ने परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में फ़ोन करके इस्लामाबाद कि मुबारक होवे। मैं क्या कदी, कहना ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ भी टाकी लग गई है। बात ही समझ नहीं आई पहले मुझे, टाकी लग गई है का मतलब है पाकिस्तान का झंडा। ये औकात है इनकी आंखों में, इनकी नज़रों में। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, कुछ रोज़ कबल इक्तिसादी राब्ता कमेटी के चेयरमैन वज़ीर आज़म खुद बने थे, लेकिन 2 रोज़ बाद ही वज़ीर ख़जाना को सरबराही देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ये 2 दिन में क्या माजरा हुआ है? कुछ भी नहीं, आते पुरानी बिगड़ी हुई, इसके अलावा क्या है भाई। ये वज़ीर ख़जाना को औकात में लाना चाह रहे थे, उसके इख्तियारात हथियाना चाह रहे थे, उसको हौली 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 यहाँ ना अगर रुकता फिर इन्होंने एक कदम और आगे जाना था। देखो बात सुनो, ये नून लीग के बारे में कहते हैं ना, मुर्गी को बीमारी होती है एक, मुझे नहीं अब याद रहा नाम क्या उसका, उसके पर जब बढ़ जाते हैं वो बेचारी मुर्गी नंगी हो जाती है। ये नंग लीग है, मुंह मारा उसको, फिर सॉरी सॉरी सॉरी, वापस ख़त्म। ये टिपिकल रवैया है। इन्होंने एक और वज़ीर को भी कहा था कि तुम्हारी वजारत बड़ी अहम है, अब फलां जगह छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं छड़ता, मैं संभाल लांगा दोनों। बंदा वो अपनी कॉम्पिटेंस भी साबित कर चुका है पिछले दिनों। तो ये तो देखो बात सुनो, मेरा एक शेर है, सबका रूप उजड़ जाएगा, सूरज ठंडा पड़ जाएगा। तुम देखते जाना, इन्होंने वो वारदात थी वो, और अगर इस पे चेक ना होता तो फिर ये वो कहते नहीं टुटे छितर तनाने ने वादे जाना सी। फिर वो वज़ीर, उसकी वजह है कि जो वज़ीर ख़जाना है तो ज़ाहिर है वो तो समदी साहब का ख़ानदानी हक समझा गया था। ठीक, अब उस हद पे बकौल इनके डाका पड़ गया है तो मुँह छूं तो ये मारेंगे। तो हालांकि देखो, अगर एक प्रोफेशनल को ला के बिठाया है, एक बुनियादी उसूल है ज़िंदगी का, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे गो टुगेदर।
آپ نے اگر مجھے کوئی رسپانسبلٹی دی ہے تو آپ مجھے پوری اتھارٹی دو تاکہ مجھے پوری طرح پھر اکاؤنٹیبلٹی میری ہو سکے. اس میں اہمی ٹانگیں گھسانی ہے, اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اسحاق ڈار کا شاید کو بھرم شرم بڑھا جائے, اور مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی جس بندے کو یہ اقتصادی امور کی کوئی شدھ بودھ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یہ تھی, اس کا اس نے بیڑا غرق کر دیا. وہ نہیں کر سکا جو اس کو آتا تھا. اس کو وزیر خارجہ کس چکر میں, بتاؤ. حسن صاحب, وزیر خارجہ کی بات کر لیتے ہیں. برطانیہ میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا پاکستان کی تاجر چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تجارت بحال ہو, جبکہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے سنگاپور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کا واویلا کیا اور پاکستان سے مذاکرات سے بھی انکار کر دیا. دیکھو یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. بنیادی طور پہ اسحاق ڈار نے جو بات کی ہے وہ بالکل درست ہے. یہ والی یہ ہمارے ہاں رواج نہیں ہے. اب مجھے نہیں لوگ کہتے, شروع میں ہوتا تھا کہ آپ کبھی کسی بندے کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں بری طرح, کبھی اس کی تعریف. میں نے کہا یار بات اچھی کرے گا, میں بات اچھا تبصرہ کروں گا, ختم, میرا کیا لینا دینا. اچھا اب اس میں دیکھو پاکستان کے تاجر بالکل ٹھیک ہے, تاجر ہے ہی تاجر, وہ تجارت چاہتا ہے, ہیلدی بات ہے, اچھی بات ہے. اور یقین کرو یہ جو بھی تھا جے شنکر وغیرہ وزیر خارجہ, اس نے اپنے خارجہ خورجہ کے حساب سے بات کی ہوگی, کو پاکستان کو اس نے امبیرس کرنے کی کوشش کی ہوگی. ادروائز بھارت کا, ہندوستان کا تاجر بھی یہی چاہتا ہے. وہ تاجری کیا ہے جس کی پہلی پریفرنس تجارت نہ ہو, اور تجارت تو اپنی جگہ پہ دنیا میں مثالیں ہیں. آپ لوگوں کا کوئی اگر ڈسپیوٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ چلتا رہے, معاملات آپ کے دیگر چائنا اور ہندوستان کے درمیان کیا کیا کچھ نہیں ہوتا. یہ کام بھی ہو رہا ہے. ہم تو عجیب سے ہی لوگ ہیں, عجیب و غریب لوگ ہیں. وی آر سیک پیپل. نال جو اپنے ایک دوسرے کے خلاف جو آپ نے جاری رکھنا ہے وہ اپنا مشن جاری رکھو, تاجروں کو تجارت کرنے دو. اس ملک کے انٹلیکچوئلس کو اس ملک کے انٹلیکچوئلس کو آپس میں انٹریکٹ کرنے دو, سیاحت کو فروغ دو, فلانا فلانا, باقی اپنے معاملات جاری ہو. پتہ نہیں کیا ہے یہ تو اس طرح فٹ پاتھ ہی جو ہوتے ہیں نا, یہ لوچے لفنگ فٹ پاتھوں پہ اس طرح بہیو کرتے ہیں. تو وہ جو جے شنکر نے بات کی ہے وہ تو فضول ہے. اگر ان کی طرف سے اگر ایک پازیٹیو بات گئی ہے, اسحاق ڈار نے اگر جو کہا ہے کہ پاکستان کا تاجر, اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میری بھی یہی خواہش. اب اس نے بھی ایک ٹپیکل نون لیگی پن کا غہمکانہ سا مظاہرہ کیا ہے. اس کو اسحاق ڈار کو کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے ملک کا تاجر بھی چاہتا ہے اور میری اپنی خواہش ہے کہ ہندوستان کے ساتھ. تو کوئی یہ گناہ ہے؟ بہت اچھی بات ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ بھٹو نواسا اس نے ہی ڈیڈ ویری ویل, بلاول وہ اس کو لگاؤ, لیکن انہوں نے ایک دوسرے کو کھپانا ہوتا ہے. یو اسکریچ مائی بیک, آئی اسکریچ یورس. یہ واردات ہے ساری. یہاں میرٹ مورٹ کوئی نہیں اس ملک میں. اس کو کیا اس کو جو کام کو ماڑا موٹا آتا تھا, جس کی اس کو ماڑی موٹی تربیت تھی, وہ تو یہ کر نہیں سکا. خارجہ میں کیا کرے گا, یہ سرمے علی سرکار کی کرے گی ہوتے. کیا کریں گے حسن صاحب, آنے والا وقت بتا دے گا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.